अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, तो बात ये है कि मैंने बड़ी मुश्किल से घूमते हुए सर के साथ किस्त लिखी है। अगर सोया ना तो अभी अगली भी किस्त लिखूंगा। आज का टारगेट ये है कि आपने 1.2 के लाइक्स डन करने हैं और 10 के सब्सक्राइबर्स होने में बस कुछ ही रह गए हैं। ये कल तक प्लीज़ पूरे करवा दें। आप लोग चाहें तो ऐसा मुमकिन है, तो प्लीज़ टारगेट पूरा कर दें। हम भी कोई 10 के का सब्सक्राइबर्स की खुशी में केक काट लें, आप लोगों को भी मिलेगा। और वो किस्त की सूरत में होगा शायद। अगर मुझे हौसला मिला तो हम इसको ज़्यादा लेंथी कर देंगे, नेक्स्ट एपिसोड को 2 इकट्ठी दे देंगे, वरना तो जैसे आ रही है वो तो रेगुलर आएगी। फिर संडे तक देखें, कुछ हो सका तो ज़रूर। पर आप लोग सब ये टारगेट पूरा कर दें। और अब हमारी लाइट भी चली गई है। मैं बगैर पंखे के बैठ के सिर्फ आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो टारगेट लाजमी पूरा करना है आपने। ये रात का दूसरा पहर था जब वो उठकर सहन में आ गई थी। इस वक्त कमरे में सब एक दूसरे पे तकरीबन चढ़े हुए सो रहे थे। ईमानी की आज मेहंदी थी। मेहंदी का फंक्शन बिल्कुल उसी तरह का हुआ था जैसे लो मिडिल क्लास घरानों में होता है। रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, मुख्तसर लाइटें जो दीवारों पे ऐसे फैली हुई थी जैसे दरख्तों पे अमर बेल का जाल हो। जुगर जुगर करते उन रोशनियों में बहुत से परफ्यूमों और गुलाबों की खुशबू घुली हुई थी। सहन में ही कुर्सियां लग गई थीं और मेहमान वहीं आकर बैठ गए। ईमाने के ननिहाल वाले आ गए थे और कुछ अब्बा की तरफ के रिश्तेदार थे जिन्होंने रुकना था। बाकी मोहल्लेदार और ईमाने की दोस्तें थीं जिनमें शहला पेश पेश थी। वीर के घर वाले चाहते थे कि मेहंदी का फंक्शन उनकी तरफ ही दोनों घरानों का हो, लेकिन ये बात अब्बा ने ख़त्म कर दी। उन्होंने एक ही जुमला कहा और बात मुकम्मल हो गई। हमारे मेहमान वहाँ गुजारा नहीं कर सकेंगे और आपके मेहमान हमारे मेहमानों के साथ गुजारा नहीं कर सकेंगे। इसलिए बेहतर है कि हम अपनी अपनी रस्में अपने घरों में अपने तरीके से ही कर लें, ताकि कोई बदमज़गी ना हो। इसरार साहब इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझते थे। वह जानते थे कि यूँ मिलकर बैठने से मसाइल पैदा हो सकते हैं, और ये मामले होते भी नाजुक धागे जैसे हैं जिन्हें बहुत तवज्जो और एहतियात से संभालना होता है। लेकिन जब ही माने को अपने साथ पार्लर ले गई थी, मेहंदी हम अपनी बहू को खुद लगवाएंगे, ये वहीं से ही तैयार होकर आएगी, वो ईमाने को ये कहकर शाम से पहले ही ले गई थी। वीर को लाख मना किया गया था कि वो घर ही रहेगा, लेकिन वो पार्लर पहुंच गया था। यार, ये अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। तुम्हारे घर वाले चाहते क्या हैं? ईमाने ने उसे बहुत आराम और समझने वाले अंदाज से कहा। वो चाहते हैं कि हमारी शादी खैर खैरियत से हो जाए। वीर ने सरनामे में हिलाया। वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा पाबंदियां लगा रहे हैं। मैंने क्या कुछ सोचा था। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। ये बात उसके चेहरे पे लिखी थी। इस वक्त वो दोनों पार्लर के वेटिंग रूम में थे, क्योंकि आज पार्लर इसरार जाफिर की बहू के लिए बुक था। इसलिए स्टाफ के अलावा वहाँ कोई ना था। और अब तो वीर के आने पे सब वेटिंग रूम से चले गए थे ताकि वो दोनों आराम से बात कर लें। वीर की बात पे ईमाने ने उसे नाराज़ी से देखा। वो लोग ऐसा नहीं कर रहे, वो बस मत समझाओ, तुम उन्हीं की तरफदारी करती हो। ईमाने ने उसे भवें सुकेड़ कर देखा। उसे लगा जैसे उसके सामने कोई 5 साला बच्चा खड़ा है जो किसी से लड़कर आया है और घर वाले उसे ही बुरा कह रहे हैं। वीर सीने पे हाथ बांधकर रुख मोड़ कर खड़ा हो गया था। ईमाने उसके अंदाज पे हंस दी। उसने वीर को शानों से थाम कर अपने सामने किया। उसके बिखरे बिखरे बाल संवारने लगी। कल मेरी रुखसती है, फिर मेरे सारे इख्तियार तुम्हारे पास होंगे। ये सब वक्ती है, तुम क्यों समझौता नहीं कर लेते? वो धीरे धीरे उसके सर में उंगलियां चलाने लगी। वीर जाग की तरह बैठने लगा। उसे लगा वो अब लड़ भी नहीं सकेगा।
وہ غصہ کرنے آیا تھا۔ ٹراؤزر، شرٹ اور جیکٹ میں وہ بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی اور بال ماتھے پہ بکھرے تھے جو اب ایمانیں سنوار رہی تھی۔ ویر نے کمزور پڑتے لہجے سے احتجاج کرنا چاہا۔ میری خوشی کا کیا؟ میں نے بہت کچھ سوچا تھا۔ ایمانے نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں، میں نے بھی بہت کچھ سوچا تھا، لیکن میں کوئی احتجاج نہیں کر رہی۔ اگر ابا کو کہوں گی تو وہ مان جائیں گے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ اب کچھ بھی ہمارے بچپنے سے خراب ہو۔ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ مجھے اتنی سی قربانی کے بعد تم مل رہے ہو۔ مجھے سودا بہت فائدہ مند لگ رہا ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اس نے سوالیہ نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ اس کا ہاتھ ہنوز اس کے بالوں میں تھا۔ میں ایمانے نے اس کے دونوں گالوں پہ ہتھیلیاں رکھیں۔ میں شادی کے بعد تمہاری مانا کروں گی۔ سب کو کہہ دوں گی میرا شوہر نہیں مانتا، میں اب کچھ نہیں کر سکتی۔ ویر اسے گردن ترچھی کر کے لب بھیج کر تکنے لگا تھا۔ ایمانے نے سر ہلایا جیسے اسے یقین دلانا چاہتی ہو۔ میں تمہیں شادی کے بعد بہت سارے دنوں تک تمہارے گھر جانے نہیں دوں گا، اپنے پاس رکھوں گا۔ وہ فوراً مان گئی۔ تم مجھے جیب میں ڈال کر آفس بھی اپنے ساتھ لے جانا، میں اف بھی نہیں کروں گی، وہ شرارت سے بولی تھی۔ ویر نیم رضامند سا ہوتا سر جھٹک کر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ایمانے سادے سے پیلے فراق میں تھی۔ وہ اس کے قدموں میں ویر کے گھٹنوں پہ بازو رکھتی انہیں باہم ملا کر بیٹھ گئی۔ ویر ایک دم سے اٹھا، اسے اپنے پاس بٹھانے لگا، لیکن ایمانے نہ ہلی۔ وہ ویر کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں جب اپنی گھڑی دیکھتی ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ میں تمہاری ہونے والی ہوں۔ کیسے صدیوں جیسے تھے نا وہ دن جب مجھے لگ رہا تھا کہ میں تمہیں کھو دوں گی۔ اس کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی جھلملانے لگیں۔ ویر کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اس کے ہاتھ ہٹا کر اس کے پاس فرش پہ بیٹھ گیا۔ میں تمہیں ہر وقت اپنے سامنے رکھنے کی کوشش میں اس لیے لگا رہتا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری پھر سے ایک پل کی لاپرواہی تمہیں مجھ سے دور نہ کر دے۔ اس نے ایمانے کی گالوں پہ ہتھیلیاں رکھیں اور اس کے آنسو پونچھ دیے تو ایمانے نچلا لب کچلنے لگے۔ میں تمہارے لیے بہت کچھ برداشت کیا ہے اور میں اس لیے چپ ہوں کہ کہیں میری کوئی حرکت تمہیں مجھ سے دور نہ کر دے۔ کچھ چیزوں کے لیے صبر ضروری ہوتا ہے، نہیں کریں گے تو پھل کھٹا ملے گا، اور مجھے میرے صبر کا پھل میٹھا چاہیے۔ اس نے اپنے بازو ویر کے گلے کے گرد لپیٹ لیے۔ ویر نے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ تم مجھے ایسے ہی زیر کر لیتی ہو۔ وہ ہار گیا تھا۔ ایمانے چپ رہی۔ وہ ویر کے جسم کی مردانہ خوشبو کو اپنے اندر بھرنے لگی۔ پھر ویر وہاں سے چلا گیا۔ ان کا بس ایک فوٹو شوٹ ساتھ ہونا تھا، اس لیے پولٹ سے سیدھا ایمانے لوکیشن پہ چلی گئی تھی۔ رات کے اندھیر میں چراغ روشن تھے جن کی لو ٹمٹما رہی تھی۔ وہ ایک قطار سے روش کے اطراف رکھے تھے۔ روش مختلف رنگوں کے پھولوں کی پتیوں سے چھپی ہوئی تھی، اور ایک چیز جو واضح تھی وہ مور پنکھ تھے جو ہر طرف موجود تھے۔ ہوا کے ہلکے سے جھونکے سے وہ ایسے ہلتے جیسے مور تھرک رہا ہو۔ اس پھول کی پنکھڑیوں سے ڈھکی روش کے سامنے ہر رنگ کے پردے لٹکے تھے، اور ان پہ کانچ کے گول سکے جیسے ٹکڑے لگے تھے جن پہ ڈسکو لائٹس پڑتی تو وہ روشنی کو بکھیر دیتے۔ ویر کالی گول گھیرے والی قمیض اور شلوار میں ملبوس تھا۔ اس نے لباس کے اوپر میرون کڑھائی والی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کے بال سنورے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ہر رنگ موجود تھا۔ وہ سامنے کھڑا اس ماپارا کو دیکھ رہا تھا جو سہج سہج کر ہیل سے چلتی اس کی جانب آ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ جبین نے پکڑ رکھا تھا اور دوسرا ہیلپر نے۔ ایمانے سبز مور پنکھ جیسی گہری گھوم والے فراق میں ملبوس تھی، اور اس کا آنچل بالکل ایسا تھا جیسا وہاں لوکیشن کی تیاری تھی۔ شاید اس کے لباس سے میچ کرنے کے لیے اس جگہ کو ایسا سجایا گیا تھا۔ ویر نے سر رخ موڑ کر ایمانے کو دیکھا تو وہ بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایمانے اس کے پاس آئی تب وہ ہوش میں آیا، اور اس نے آگے بڑھ کر ایمانے کا ہاتھ تھام کر بے ساختہ چوم لیا۔ وہ ایک گھٹنا زمین پہ ٹکا چکا تھا۔ اس نے ایمانے کا ہاتھ چوما، پھر اس کے ہاتھ کی پشت پہ ماتھا ٹکا لیا۔ یہ اس کی محبت تھی، اور اس کی اس محبت کو کیمرے میں قید کر لیا گیا۔ پھر ایمانے نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کے تیکھے نقوش اور سفید رنگت کو بغور دیکھنے لگا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ ویر کے لیے نگاہیں ہٹانا
بے حد محال تھا۔ ایمانے کی غزالی آنکھیں آج اور بھی بڑی لگ رہی تھیں۔ اس کے ناک میں ہیرے کا لونگ تھا، باریک لبوں پہ لپسٹک، گالوں پہ بلیشر اور آنکھوں پہ آئی شیڈو لگا تھا۔ ذرا سی محنت نے اسے کیسا کمال کا حسن بخش دیا تھا۔ اس کی مخروطی انگلیوں کو ویر اپنے مردانہ ہاتھوں میں آہستہ آہستہ دبا رہا تھا۔ اس کے لیے ہاتھ محسوس کرنا کتنا خوبصورت احساس تھا، وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ پھر وہ کھڑا ہوا اور اس نے ایمانے کے ماتھے کو چوم لیا تو ایمانے سمٹ گئی، کیونکہ ویر اس کا ماتھا چوم لینے کے بعد اسے اپنے سینے میں بھر چکا تھا۔ میری دنیا، وہ آہستگی سے بولا تھا۔ ایمانے نے آنکھیں موند لیں۔ سکون کا ایک احساس تھا جو اس کی روح میں سرایت کرتا اسے مخمور کرتا چلا گیا۔ پھر وقت کیسے گزرا اسے یاد نہیں۔ ان کی بہت سی تصویریں لی گئیں، پھر ایمانے اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ ان کے صحن میں کیمرہ مین کھڑا تھا جو اسے لائیو ویر کو دکھا رہا تھا۔ یہ اس نے کب کیا، کیسے ایمانے کے گھر والوں کو راضی کیا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے ایک اسکرین وہاں بھی لگا دی۔ اب یوں لگتا تھا جیسے ویر اس کے اور وہ ویر کے بالکل سامنے ہیں۔ ویر نے رسم کے دوران ایک پل کے لیے بھی ایمانے پہ سے نظریں نہ ہٹائیں۔ جب بھی وہ جذباتی ہو کر رونے لگتی تو وہ بے چین ہو جاتا۔ اس کی یہ بے تابی سبھی دیکھ رہے تھے۔ ایمانے کے رشتہ داروں نے انگلیاں دانتوں میں دبا لی۔ اسے کہو بس کرے، یہ سب بند کرے، مجھے اب ڈر لگنے لگا ہے، یہ نظر لگوا لے گا، خود کو بھی اور تمہارے نصیبوں کو بھی۔ اماں نے جب چیم گوئیاں سنی تو وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی، لیکن اب اگر ویر کو ایمانے کچھ کہتی تو وہ سچ میں بہت بری طرح ناراض ہو جاتا۔ ایمانے بھابھی اور اماں پورے فنکشن میں بس اللہ سے دعائیں کرتی رہیں۔ جیسے ہی فنکشن ختم ہوا تو سب ایک ایک کر کے چلے گئے۔ کیمرہ مین بھی چلا گیا تھا۔ ایمانے کو اس کی دوستیں اندر لے جا چکی تھیں۔ وہ وہیں سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پھر جیسے سب سو گئے تو وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ ابھی اس کی ویر سے بات ہوئی تھی۔ وہاں مہندی کی رسم کے بعد پارٹی جاری تھی اور ویر کمرے میں ایمانے سے بات کر رہا تھا۔ کتنی ہی بار اس کے کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ ایمانے نے اسے بہت بار کہا کہ وہ چلا جائے، لیکن وہ مانا ہی نہیں۔ جب اس کی ساری باتیں ختم ہو گئیں تو وہ باہر گیا تھا اور ایمانے صحن میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جن میں ویر کے نام کی مہندی لگی تھی۔ وہ کل ویر کی ہو جائے گی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کتنا کچھ ہوا، کتنا کچھ برداشت کیا، اور ابھی بھی دل کے کسی گوشے میں خوف تھا، لیکن یہ یقین بھی تھا کہ کہیں کہ اتنا برا ہو چکا ہے، اب بس سب اچھا ہوگا۔ ایمانے اپنے خیالوں میں بیٹھی تھی کہ نہ جانے اماں کب اندر سے آ گئی اور اسے ناراضی سے ٹوکا۔ موسم بھی سرد ہے اور تم بغیر شال کے یہاں بیٹھی ہو، دلہن ایسے باہر نہیں بیٹھتی، کسی اوپری چیز کا سایہ پڑ گیا تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر اماں نے خود ہی توبہ کر لی، میں بھی کیسی چیزوں کا نام لے رہی ہوں، تم اندر چلو۔ ایمانے اٹھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ اماں بالکل خاموش ہو گئیں، بالکل ایسے جیسے سر پہ موجود آسمان رات اور اس پہ بکھرے تارے تھے۔ پھر اماں کی بھی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اماں اپنا خیال رکھیے گا، وہ رونے لگی تھی۔ اماں نے اس کے گرد گھیرا تنگ کر لیا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ ایمانے نے ان کے کاندھے سے چہرہ نکال کر سامنے کیا تو اماں نے گیلی سانس اندر کھینچ کر اسے دیکھا۔ اب رونا بند کرو اور چلو اندر، یہ آنسو بہا کر تم میری ڈانٹ سے نہیں بچ سکتی۔ ایمانے ہنس دی تھی۔ پھر اماں اسے اپنے ساتھ اندر لے آئیں۔ اسے اپنے پاس لٹا کر وہ اس کا دھیرے دھیرے سر تھپکنے لگیں۔ ایمانے نے آنکھیں موند لی تھیں۔ جنون جب رگوں سے نکل کر ٹھنڈا پڑا اور اس نے بوجھل آنکھوں کو کھول کر لاج کو دیکھا تو اسے دیکھتا ہی چلا گیا۔ وہ سوئی ہوئی تھی، اس کی پلکیں بھیگی بھیگی سی تھیں۔ شاہ اس کا گال سہلانے لگا۔ وہ رات کتنی دیر تک اسے اپنا حق لیتا رہا اور وہ کس حد تک جنونی ہو گیا تھا کہ لاج کی آہیں اور سسکیاں بھی اسے روک نہیں پا رہی تھیں۔ بہت دیر تک وہ اسے اپنے وجود کو سونپ کر لیٹی رہی۔ پھر وہ کانپتی ہوئی آواز سے بولی، شاہ بس کریں، مجھے درد ہو رہا ہے بہت دیر۔ شاہ نے اس کا بھیگا ماتھا ہتھیلیوں سے ایک پل کو رک کر صاف کیا۔ پھر اس نے دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر پھولوں پہ شدت سے جھک گیا۔ مجھے آج میرا حق میرے انداز سے چاہیے، تو مجھے نہیں روکو گی۔ وہ پھر اس میں اسی بے باکی و بے رحمی سے اترا کہ لاج نے اس کی کمر پہ ضبط کرتے ہوئے بھی ناخن کاٹ دیے تھے۔
اتنی سی تکلیف سے وہ چٹان جیسا مرد کہاں رکنے والا تھا۔ وہ لاج کو ہلنے تک کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وہ جیسے ہی ہاتھ پیر چلاتی تو وہ انہیں قید کر لیتا اور اسے ایسے دیکھتا کہ لاش سمٹ جاتی اور اپنا آپ ڈھیلا چھوڑ دیتی۔ شاہ کے جنون نے اسے بے حد ڈرا دیا تھا۔ وہ جب سوئی وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر روتے ہوئے سوئی تھی۔ شاہ کے جسم پہ تھکن سوار ہو گئی اور وہ سو گیا۔ لاج بھی بہت تھک چکی تھی، اس لیے وہ بھی سو گئی تھی۔ اب جب شاہ کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی کوتاہی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ اس کا گال سہلا رہا تھا، اسے رک جانا چاہیے تھا۔ لاج کے ساتھ جو رویہ اس نے رکھا تھا، ایسے تو لاج اس سے دور ہو جائے گی۔ ابھی وہ اس نہج پہ سوچتا کہ اس کے اندر کے مرد نے اسے کہا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، اس نے بس اپنا حق لیا ہے جو ہر شوہر اپنی بیوی سے لیتا ہے، اور ان لمحوں میں ہوش کہاں رہتا ہے۔ وہ خود کو تسلی دینے لگا تھا، لاج اس کی بیوی ہے اور یہ اس کی ضرورت تھی، جیسے اس روز لاج کو اس کی قربت چاہیے تھی۔ تب بھی تو لاج نے سب برداشت کیا تھا، تو اب کیوں نہیں؟ اس نے سر جھٹک کر لاج کا ماتھا چوما تو اس کی پلکیں لرزنے لگیں۔ اس نے بوجھل آنکھوں کو کھول کر شاہ کا چہرہ دیکھا تو وہ چند پل اسے دیکھتی رہی، دھیرے سے مسکائے، میرا بیبی۔ وہ اس کے لبوں کو چومنے لگا تھا۔ لاج نے اس کے گرد باہیں گمسم سے انداز میں پھیلا لیں۔ جو ہوا اس نے لاج کو ڈرا دیا تھا، لیکن وہ کہاں جا سکتی تھی، اور اب وہ شاہ کو کیا کہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے لمس کو اپنی گردن اور پھر سینے پہ محسوس کرتی رہی۔ شاہ پھر بیٹھ سے کھڑا ہو گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے لاج کو مسلسل چپ دیکھا تو پوچھنے لگا۔ لاج اپنی حالت پہ کچھ بھی نہ کہہ سکی، بس اس بات میں سر ہلا دیا تو شاہ کو تسلی ہو گئی کہ اس نے سچ میں کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ لاج اس سے ناراض نہیں ہے۔ شاہ نے اسے آگے بڑھ کر اپنے بازوؤں میں لیا۔ میرا بیبی، پھر اٹھ جاؤ نا اور تیار ہو جاؤ، پھر میں تمہیں ناشتہ کروا کر آفس کے لیے چلا جاؤں گا۔ لاج نے پھر سے اسی انداز میں سر ہلایا اور قدم فرش پہ جماتی وہ اپنے پہناوے کو نیچی نظروں سے درست کرتی واش روم میں چلی گئی۔ اس کے تیار ہو جانے پہ شاہ اسے لے کر نیچے چلا گیا تھا۔ اس نے لاج کے ساتھ ناشتہ کیا اور پھر آفس چلا گیا۔ اس کے آفس جانے کے بعد جب لاج اپنے کمرے میں واپس آ رہی تھی تو بی جان نے اسے آواز دی۔ جی بی جان۔ اس نے سیڑھیوں پہ رک کر پلٹ کر انہیں دیکھا تھا۔ بی جان ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے آنکھوں سے لاج کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ تم مجھ سے ابھی بھی ناراض ہو؟ اس واقعے کے بعد سے لاج بی جان کے زیادہ قریب نہیں گئی تھی، لیکن وہ خود ناراض نہیں تھی۔ اس کے لیے ناراض رہنے کا مطلب بس 2-4 دن سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، اور اس میں بھی وہ کوئی بالکل سرد نہیں ہو جاتی تھی۔ وہ بس خود ہی چپ ہو جاتی اور خود ہی بولنے لگتی، اور ایسے اگر کوئی لڑائی کے بعد اسے پکار کر اپنے پاس بلاتا اور اس سے نرمی سے بات کرتا تو وہ پچھلی ساری باتیں بھول جاتی تھی۔ اب بھی اس نے وہی جواب دیا جو بی جان کو یقین تھا کہ لاج کہے گی، نہیں میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ بی جان نے اسے سینے سے لگایا۔ میری سمجھدار بچی، میں نے ایسے ہی تم پہ غصہ کیا، بس بوڑھی ہو رہی ہوں نا تو خود سے قابو کھو دیتی ہوں۔ انہوں نے لاج کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور اسے لے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ لاج خاموشی سے ان کے ساتھ چلتی اندر آ گئی تھی۔ بی جان نے اسے اپنے پاس بیڈ پہ بٹھایا اور اس کی بکھری ہوئی لٹوں کو سمیٹ کر کان کے پیچھے اڑس دیا۔ انہوں نے لاج کا رخ اپنی جانب کیا اور اسے محبت سے دیکھتے ہوئے بولی، تم اتنی سی تھی، ہاتھوں سے اشارہ کیا، جب ہوئی تھی مجھے تمہارے ہونے کی بہت خوشی ہوئی تھی۔ میرے بیٹے کی تم پہلی اور آخری اولاد تھی۔ نہ جانے کیوں اللہ نے بس میرے 2 بیٹوں کو ایک ہی اولاد دی، لیکن جیسا اس نے کیا اچھا کیا۔ جب تم ہوئی تو میں نے تمہیں اپنی گود میں لے کر بہت شکر ادا کیا تھا۔ تم بہت پیاری تھی۔ لاج انہیں توجہ سے دیکھ اور سن رہی تھی۔ بی جان نے اس کا ماتھا چوما۔ اور آج بھی تم اتنی ہی پیاری لگتی ہو۔ میں نے اس دن بس غصے میں کہہ دیا تھا کہ تم دارین کے لائق نہیں ہو، لیکن یہ سچ ہے کہ تمہاری اور اس کی جوڑی بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر چکی تھی۔ لاج ہلکا سا مسکائے، اس کی مسکان میں تھکن تھی۔ وہ بھی سو جانا چاہتی تھی۔ جس مٹی کا ڈھیر بن گیا تھا، اسے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ لاج وہ اپنی تھکن کو سوچنے میں مگن سی تھی کہ بی جان کی پکار پہ وہ ہوش میں آئی اور پھر انہیں سننے لگی۔ تم جانتی ہو تمہاری شادی کو 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ لاج نے سر ہلایا تو بی جان کے چہرے پہ معنی خیز مسکان آ گئی۔
انہوں نے لاج کو اپنے اور قریب کیا۔ اور اب تمہیں پتہ ہے کہ شاہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ لاج ان کی بات پہ الجھ کر سوالیہ انداز میں انہیں تکنے لگی تھی۔ بی جان کا دل بھی دھڑک رہا تھا، لیکن یہ ضروری تھا۔ انہوں نے لاج کے کان کے پاس لبلے جا کر سرگوشی میں اپنی بات کہہ دی۔ لاج کی آنکھیں پھیل کر انہیں تعجب سے دیکھنے لگی۔ شاہ تمہارا شوہر ہے، وہ خود سے تم سے تمہارے سامنے اس بارے میں بات نہیں کرے گا۔ اس نے اس لیے مجھے کہا کہ میں تم سے بات کروں۔ تمہاری ماں یا ساس ہوتی تو وہ تمہیں یہ سب بتاتی، لیکن اب تمہارا جو کوئی بھی ہے وہ بس میں اور دارین ہی ہیں، اس لیے تم سے بات کر رہی ہوں۔ اور ہاں، وہ بغور لاج کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے تاثر پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ انہوں نے لاج کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور ان پہ دباؤ ڈالا۔ لاج کا چہرہ سرخ ہوتا جھک گیا۔ دارین اب تم سے اپنا وارث چاہتا ہے۔ تمہیں میں اپنے ساتھ ایک آنٹی کے پاس لے کر جاؤں گی۔ تو میری بات دھیان سے سننا، اس متعلق تم نے دارین کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی، وہ برا منائے گا، اور یہ بات اس کے سامنے کرنے والی ہوتی تو وہ تم سے خود ہی بات کر لیتا، لیکن یہ کرنے والی نہیں ہے، اس لیے تم وہی کرنا جو میں تمہیں کہوں گی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے رک کر بری طرح دھڑکتے دل سے لاج کا چہرہ دیکھا، نہ جانے وہ مانی ہوگی کہ نہیں۔ اب وہ کیا جواب دے گی؟ انہوں نے اپنی طرف سے بہت چن کے مہرہ چلا تھا، ایسا مہرہ جو انہیں یقین تھا کہ پٹ ہی نہیں سکتا، اور پھر انہیں اپنی مرضی کا جواب مل گیا، ٹھیک ہے۔ بی جان نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ میری اچھی بچی، اب تم سنو۔ انہوں نے لاج کو اپنے سامنے کیا اور اسے آگے کے مراحل بتانے لگی۔ لاج انہیں سنتی خفت میں مبتلا ہو رہی تھی۔ شکر ہے کہ شاہ نے بی جان کو ہی کہہ دیا کہ وہ لاج سے بات کر لیں، ورنہ میں ان کے سامنے کیسے بیٹھتی؟ اس نے دل میں سوچا تھا وہ بی جان کا توجہ سے سن رہی تھی۔ تم اسے جتنی جلدی وارث دو گی وہ تم سے اتنا خوش ہو جائے گا، لیکن اگر تم اسے وارث نہ دے سکی تو؟ انہوں نے جان بوجھ کر اس کے تجسس کو بھڑکانے کے لیے توقف دیا۔ اب کی بار لاج کا دل بری طرح منتشر ہوا تھا۔ اس نے بے چینی سے کہا، تو کیا ہوگا بی جان؟ بی جان کے چہرے پہ افسوس سا پھیل گیا۔ انہوں نے دکھ سے کہا، پھر وہ دوسری شادی کر لے گا شاید۔ لاج کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ لاج انہیں شاہ کی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ جاری ہے۔ تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور پلیز ٹارگٹ کو پورا کیجیے گا۔ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے آج کی قسط کیسے لکھی اور میں کس قدر تک گیا ہوں۔ پلیز ٹارگٹ کو پورا کر دیں تاکہ نئی قسط جلد آئے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔